औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी अगली सूरत स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सूरह माइदा। ये मदनी सूरत है और जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि इसका ज़माना नज़ूल 6 और 7 हिजरी है। जब भी हम मदनी कुरान पढ़ें या मक्की कुरान पढ़ें, एक चीज़ बड़ी अहम है जो कि हमारे माइंड में होनी चाहिए और उसके लिए हमें कोशिश भी करनी है कि हमें सीरा के वाकयात के बारे में पता हो। एटलीस्ट ये पता हो कि कौन सा वाकया कब हुआ है, क्योंकि आयात उसी के कॉन्टेक्स्ट में आ रही होती हैं। तो वो वैसे तो आपको बताया जा रहा होता है कि इससे इसके पीछे कौन सा वाकया है, लेकिन जब आप खुद उसको पढ़ते हैं तो थोड़ा डीप स्टडी करते हैं उसकी, तो वाकयात आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आते हैं। अब इसका जमाने नजूल क्योंकि 6 और 7 हिजरी है, और अभी तक हम जिस जमाने के आसपास चल रहे थे, आपको पता है कि वो क्योंकि बिल्कुल सूरत बकरा से अगर हम स्टार्ट करें तो हिजरत के बिल्कुल बाद से लेके तकरीबन 4 हिजरी तक हम गए हैं अभी तक सूरत निसा में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस अभी आया है। वो ये है कि अभी हम 6 और 7 हिजरी के अंदर हैं, और यहाँ पे वो कहा जाता है कि वक्त काफी बदल चुका है। अब देखते हैं कि वो क्या कैसा वक्त है जो चल रहा है मुसलमानों के ऊपर इस टाइम पर। मायदा का मतलब ख्वान होता है, जिसको हम दस्तरख्वान कहते हैं। और 15वें रकू में एक आयत है जिसमें ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिससे ही सूरत का नाम रखा गया है। तो ज़माने नज़ूल जैसे मैंने आपको बताया 6 और 7 हिजरी है। तो मज़ामीन से भी जाहिर होता है और उसकी तस्दीक भी हो जाती है कि ये सुलह हुदैबिया के बाद 6 हिजरी के आखिर में या 7 हिजरी के शुरू में नाजिल होने वाली सूरत है। अब सूरह हुदैबिया का जो वाकया है वो बहुत ज्यादा अहम है। ये वाकया इस तरह से है कि 6 हिजरी जिकादा का महीना था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1400 मुसलमान साथियों के साथ उम्रा अदा करने के लिए मक्का का सफर किया। अब मक्का में सफर क्यों किया? ताकि उम्रा तो जाहिर है कि काबा में अदा होना है। अब आप देखें कि हिजरत को कितने साल गुजर चुके हैं। तकरीबन 6 साल तो पूरे, जिकादा बिल्कुल एंड पे ही आ गया, तो 6 साल गुजर चुके हैं। जब कुरैशी मक्का को पता चला कि मुसलमान जो हैं वो आ रहे हैं उम्रा की अदायगी के लिए, तो उनकी वो जो अदावत है उसने जोश खाया और उन्होंने कहा कि हम तो इनको इजाजत नहीं देंगे। हालांकि अरब की जो कदीम रवायात हैं उसमें वो किसी को भी मना नहीं करते थे कि वो काबा का तवाफ करें, उम्रा करें या हज अदा करें। लेकिन उन्होंने उन रवायात को भी तोड़ा और कहा कि मुसलमान इस साल मुसलमान नहीं कर सकते, उम्रा नहीं अदा कर सकते, हम इजाजत नहीं देंगे उनको। जिसकी वजह से अब काफी जो है वो रद्दोकदा हुई। मुसलमानों ने यकीन दिलाया कि हम तो हथियारों के बगैर आए हैं और हम तो जंग का भी कोई इरादा नहीं रखते। काफी मुशावरत हुई आपस में मुसलमानों के साथ, क्योंकि उन्होंने जानवर भी लाए हुए थे अपने कुर्बानी के लिए और उन्होंने एहराम की हालत में थे सारे। बहरहाल हुदैबिया का एक मकाम था जहाँ पे उनको रुकना पड़ा, और वहीं पे एक बिलाखिर एक मुआहिदा साइन हुआ कुरैशी मक्का और मुसलमानों के दरमियान में, जिसके बारे में हम गाहे बगाहे बात करते भी रहे क्योंकि वो बहुत अहम है। कोशिश कीजिए कि आप उसको पढ़िए, उसकी उसकी जो नुकात हैं वो हमारे माइंड में होने चाहिए। उसमें एक नुक्ता ये था, जो जो मुआहिदा हुआ था उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मुसलमान इस साल उम्रा नहीं अदा करेंगे, वापस चले जाएंगे और अगले साल उम्रे की अदायगी के लिए आएंगे, तो हम मुसलमानों के लिए मक्का को खाली कर देंगे। एक और मुआहिदे की शिक ये थी कि 10 साल के लिए दोनों के दरमियान में जंग बंदी होगी। तो अब ये है कि अब उन्होंने रोक दिया है मुसलमानों को उम्रा करने से। तो इस मौके पे ये जरूरत पेश आई कि मुसलमानों को, अब क्योंकि उन्होंने अगले साल जाना तो है उम्रा करने के लिए, तो मुसलमानों को एक तरफ तो जियारत काबा के सफर के आदाब बताए गए हैं इस सूरत में, ताकि आइंदा साल जब वो उम्रे का सफर करें तो पूरी इस्लामी शान के साथ अदा करें। दूसरी तरफ उनको उनको ये ताकीद की गई है कि दुश्मन काफिरों ने उनको उम्रे से रोक कर जो ज्यादती की है, उसके जवाब में वो खुद कोई ज्यादती ना करे उनके साथ। क्योंकि मुसलमानों की जो अब सल्तनत है, वो जो जो रियासत का दायरा है वो बढ़ गया है। तो बहुत सारे काफिर कबीले जब हज के लिए मक्का जाते हैं तो वो उनका रास्ता उन्हीं उसी इस्लामी रियासत के अंदर से होके गुजरता है। तो मुसलमानों के लिए ये बहुत मुमकिन था कि अगर वो चाहें तो उनको भी जियारत काबा से रोक सकते थे। तो अल्लाह ताला ने ताकीद किया कि नहीं, किसी कौम की दुश्मनी में तो वो इंसाफ का दामन हाथ से नहीं जाने दोगे। अब इसका देखिए कि शान नजूल अगर हम चेक करें
تو سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے زمانے نزول سے اس سورت کے نزول تک پہنچتے پہنچتے حالات میں کافی فرق واقع ہو چکا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب ہم نے جنگ احد کے واقعات، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے آل عمران میں بہت تفصیل کے ساتھ کور کیے، سورہ نساء میں ہم نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا تھا، کہ مدینہ کا جو ماحول ہے وہ کتنا خطرناک ہو چکا تھا، مسلمانوں کے لیے پروپیگنڈے ہو رہے تھے اور ان کے لیے سکون نہیں رہ گیا تھا۔ اور عہد میں جو مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا اس کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ مورلی کتنے ڈاؤن تھے۔ لیکن اب جو جس وقت میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اب مسلمان ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے جن کو شکست دینا ناممکن نظر آنے لگا ہے۔ اسلامی ریاست کی حدود پھیلتی جا رہی ہیں، یعنی وہ مسلمان جو بالکل ہی زخم خوردہ ہو چکے تھے جنگ احد میں اور ان کی ہمتیں ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکی تھیں، وہ اس طرح سے اٹھے ہیں کہ 3 سال کی مدت میں انہوں نے پورا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ اور یہ کیوں تھا؟ ان کی مسلسل کوشش، جد و جہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے انڈر، اور پوری طرح انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا اس کاز کے لیے، جس کی وجہ سے مدینہ کے چاروں طرف 150 200 میل تک جو مخالف قبائل تھے ان کا زور ٹوٹ گیا، وہ مخالف قبائل جو ہر دم مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ مدینہ میں جو یہودیوں والا خطرہ تھا جو ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا، اس کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اور وہ یعنی ایک بنو قینقاع تھے، پھر بنو نذیر کے ساتھ 4 ہجری میں ان کا کام ہو گیا، پھر غزوہ خیبر ہو گیا 7 ہجری میں، تو ان کا زور بھی کافی ٹوٹ گیا۔ اب اگر یہ حجاز کی حدود کے اندر رہ بھی رہے تھے، جہاں جہاں پہ بھی آباد تھے، وہاں پہ یہ ذمہ بن کے رہ رہے تھے، یعنی یہ بھی ٹیکس دیتے تھے، یہ اسلامی حکومت کے انڈر رہ رہے تھے۔ تو آخری کوشش جو اسلام کو دبانے کی گئی تھی وہ قریش مکہ کی طرف سے غزوہ خندق کے طور پر کی گئی تھی، اس میں وہ سخت ناکام ہوئے، انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے سورہ احزاب میں اس کے بارے میں۔ اس کے بعد جب وہ ناکام ہوئے تو اب ان کو اس بارے میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ اب ہم اسلام کو نہیں مٹا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک بہت ہی خوبصورت آیت آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ المائدہ تک آتے آتے یہ حالات ہو چکے ہیں کہ دین کی تکمیل بھی ہو چکی ہے یہاں پہ، اس کے بارے میں بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ اب اسلام صرف ایک فلسفہ نہیں رہ گیا تھا، کہتے ہیں فلسفہ دلوں میں اور دماغوں میں محدود ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، نہیں، اب وہ ایک ریاست کی فارم میں عملاً نظر آ رہا تھا لوگوں کے سامنے۔ اور اب مسلمان اس طاقت کے مالک ہو چکے تھے کہ جس دین پر وہ ایمان لائے تھے اس کی شریعت کے اوپر وہ اب بغیر کسی خوف کے اس کے اوپر زندگی بسر کر سکتے تھے اور ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے تھے۔ پھر کچھ جو برس گزرے اس میں اسلامی اصول اور نقطۂ نظر کے مطابق مسلمانوں کی کیونکہ ایک اپنی الگ شناخت بن چکی تھی، اور یہ شناخت ہر طرح سے باقی قبائل سے الگ تھی، اس لیے مسلمان غیر مسلمانوں سے بالکل اب الگ ہو چکے تھے، ممیز ہو چکے تھے، اس لیے کہ اخلاقیات میں، معاشرت میں، سویلائزیشن میں، ہر چیز میں وہ الگ تھے۔ جتنے بھی اسلامی ریاست میں علاقے شامل ہوئے تھے سب میں مساجد قائم کی گئی اور باجماعت نماز کا اہتمام شروع ہو گیا، ہر بستی ہر قبیلے میں امام مقرر ہوئے، اسلامی عدالتیں بنی جہاں پہ اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کیے جانے لگے، اور بہت سارے فیصلے بہت سارے قوانین جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے اس صورت میں۔ پھر لین دین اور خرید و فروخت کے پرانے سارے طریقے ختم، نئے طریقے آ گئے، وراثت کا قانون ایک مستقل ضابطہ بن چکا تھا، نکاح، طلاق کے قوانین، پردے کے شرعی احکامات، زنا اور چوری اور قذف کی جو سزائیں ہیں، اس سے کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو معاشرتی زندگی ہے وہ ایک نئے رنگ ڈھنگ پہ چلنے لگ پڑی۔ تو مسلمانوں کی یعنی اب بیٹھنے اٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز، کھانے پینے کا انداز، عبادت کرنے کا انداز، لوگوں سے ڈیل کرنے کا انداز، ہر چیز ایک مستقل شکل اختیار کر چکی تھی۔ اور ایسی صورت جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھی تو اب وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکے تھے کہ ان کا ایک الگ سویلائزیشن بن چکی ہے اور اب ہم اس کو نہیں دبا سکتے۔ اچھا، صلح حدیبیہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے اسلامک ہسٹری کے اندر۔ اس سے پہلے تک کیا ہو رہا تھا کہ ایک بہت بڑی رکاوٹ جو اسلام کے مشن کو پھیلانے میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہر وقت ایک جنگ کا خطرہ مسلط تھا سر کے اوپر، کہ کبھی بھی قریش مکہ چڑھائی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ذہنی طور پر الجھے ہوئے تھے اور جنگیں ہو بھی رہی تھی۔ لیکن اب جو ایک میں نے آپ کو شک بتائی کہ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی، کہ 10 سال کے لیے مسلمانوں اور قریش کے درمیان میں کوئی، اہل مکہ کے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی،
اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسلام کی دعوت کو عرب سے باہر لے جانے کا فیصلہ کیا، یعنی ایک آؤٹ ریچ پروگرام، جس کے نتیجے میں انہوں نے جو باہر کے ممالک تھے جیسے ایران، روم، مصر اور عرب کے مختلف بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھے اور ان کو اسلام میں آنے کی دعوت دی۔ اور اس کے نتیجے میں بھی پھر کچھ جنگیں بھی ہوئیں، جس میں ایک جنگ موتا ہے اور پھر ایک غزوہ تبوک ہے۔ تو کچھ نہ کچھ اندازہ شاید ان کو، آپ کو یقیناً ہوگا ان کے بارے میں۔ تو وہ بھی اسی سلسلے میں ہوئی، کیونکہ وہ عربوں کے ساتھ جنگیں نہیں تھی، وہ رومیوں کے ساتھ جنگیں تھی پھر۔ اب اس میں جو مین مضامین ڈسکس ہوئے سورہ مائدہ میں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی کچھ چیزیں تو ہم نے ساتھ ساتھ ڈسکس کر ہی لی ہیں، کہ مسلمانوں کی جو مذہبی زندگی ہے، ان کی جو سویلائزیشن ہے اور جو ان کی سیاسی زندگی ہے، اس کے متعلق مزید احکامات آئے ہیں۔ اس سلسلے میں حج کے سفر کے آداب اللہ تعالیٰ نے بالکل سٹارٹ میں ہی ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں۔ شاعر اللہ کیا ہوتے ہیں، ان کا احترام کیسے کرنا ہے، وہ لوگ جو زائرین ہیں، جو جا رہے ہیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے یا حج کی ادائیگی کے لیے کعبہ کی طرف، ان کا تحفظ کس طریقے سے کرنا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کے ڈیفینیٹ اصول آ گئے، یعنی اب فائنل ہو گئے سارے اصول۔ جو جو قوانین ہم دیکھتے آ رہے ہیں، سورۃ البقرہ سے سٹارٹ ہوئے ہیں، شریعت کے قوانین، وہ المائدہ میں آ کے اپنے اختتام تک پہنچ گئے۔ پھر دور جاہلیت کی جو کچھ بندشیں، ان کو توڑا گیا۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ وضو، غسل، تیمم، ان کے طریقے مقرر کیے گئے۔ پھر یہ کہ اگر ملک میں بغاوت ہو، اسلامی ریاست کے اندر بغاوت ہو جائے، لوگ فساد کرنا شروع کر دیں، چوری کرنے لگ جائیں، تو کیا سزائیں ہوگی۔ اس کے علاوہ شراب اور جوئے کا آخری، اس کی حرمت کا آخری حکم بھی آ گیا یہاں پر اس صورت میں۔ پہلا وہ حکم آیا تھا البقرہ میں، دوسرا حکم ہم نے پڑھا تھا النساء میں، اور تیسرا حکم آئے گا اب یہاں پہ اس صورت کے اندر۔ پھر قسمیں کھانے کے بارے میں، کہ کون کس طرح کتنی قسموں کی قسمیں ہیں جو تم کھاتے ہو، اور پھر اگر کوئی قسم توڑو تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، اس کا کفارہ بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ۔ پھر مسلمانوں کو اب، کیونکہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ اب مسلمانوں کی وہ حالت نہیں ہے کہ وہ مظلوم ہیں، اب وہ ایک حکمران گروہ بنتے جا رہے ہیں، ایک ابھرتی ہوئی طاقت بنتے جا رہے ہیں۔ اور جب کسی گروہ کے اندر، کسی قوم کے اندر طاقت آ جاتی ہے، تو طاقت کا ایک اپنا ہی نشہ ہوتا ہے، اور طاقت کا نشہ عام طور پر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ گمراہی کی طرف کیا لے جاتا ہے؟ بے انصافی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی۔ سو اسی طرح سے اب چونکہ ان کی مظلومیت کا دور تو ختم ہو چکا ہے، مظلومیت کا دور بھی مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا دور تھا، لیکن اب جو دور آ رہا ہے جس میں وہ حاکمیت کے دور کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ عدل پر قائم رہو، ان جیسے مت ہو جانا جو تم سے پہلے گزرے، یعنی اہل کتاب، اور ان کی روش کو پھر سے مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، کہ ویسے نہ ہو جانا، اس روش سے بچنا۔ اور کون سی روش ہے، پھر سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں اس روش کے بارے میں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کے احکامات کی پیروی کا ایک عہد اہل کتاب نے کیا تھا، اور ایک عہد اب تم نے کیا ہے مسلمانوں، اس عہد کا ذکر بھی آنا ہے یہاں پہ، تو اس پہ ثابت قدم رہو، یہود و نصارہ کی طرح توڑ کر برے انجام سے دو چار مت ہونا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو ایک آخری درجے کی نصیحت، ایک آخری درجے کی دعوت اور اتمام حجت کر دیا گیا ہے یہاں پہ، کہ ایمان لے آؤ آخری درجے میں۔ اور کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ یہودیوں کا زور جو ہے وہ کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے اس ٹائم تک، اس ٹائم پر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اب یہ صورت جو ہے نا، سورہ مائدہ، یہ سورہ نساء کا جوڑا ہے۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران آپس میں جوڑا تھی، تو یہ بھی کیونکہ چوتھی بڑی مدنی صورت ہے، اور یہ سورہ نساء کا جوڑا ہے، یہاں سے دوسری منزل کا بھی آغاز ہوگا، لیکن صورتوں کا پہلا ہی گروپ چل رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ کیونکہ صحابہ کرام کی ڈویژن اور طرح سے ہوتی تھی، اب ہم تو پاروں میں بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کی، تو وہ جو ہے وہ احزاب میں یا منزلوں میں ڈیوائڈ کر کے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اچھا جی، اب اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ دین کی تکمیل کے بارے میں آیت آئی، اور یہ آیت آئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، یوم عرفہ میں، مکہ مکرمہ میں داخل آیت آئی تھی، لیکن مکی صورت کا حصہ نہیں ہے، مدنی صورت کا حصہ ہے۔ احادیث میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ مردوں کو سورہ مائدہ سکھائی جائے اور خواتین کو سورہ نور سکھائی جائے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ البقرہ میں ہم نے مدینہ کے شروع کے دور کی کیونکہ صورت تھی، تو وہاں پہ ہم نے پڑھا کہ پرانی اقوام سے سبق، پھر نئی امت، امت وسط،
की तासीस हुई और एक नया कैपिटल काबा बना दिया गया। आले इमरान वो दरमियानी दौर से कुछ पहले की सूरत है, मदनी। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो जोड़े की शक्ल है उसकी। तो उसमें मुश्किल, यानी इस मिशन के अंदर जो चल रहा है उसके अंदर जब मुश्किल आ जाए, मुश्किल वक्त की तैयारी कैसे की जाए, उसमें भी कुछ मुनाफिकीन जो हैं वो उनका किरदार वाजे किया गया। अल-निसा में हमने देखा कि सोशल वैल्यूज को भी अल्लाह ताला ने हमारे हमारे सामने, यानी माशरती कवानीन को भी रखा। मुनाफिकत को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया, इखलाकियात की तालीम आई और फैमिली लॉज आए। अब आखिरी जो मदनी सूरत हम इस ग्रुप की पढ़े अल माइदा, उसमें फिर जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन वहां पे क्योंकि फैमिली के ऊपर काफी फोकस था, इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर काफी फोकस था, अन्निसा में यहाँ पे रियासती उमूर के ऊपर भी इंशाल्लाह बात होगी। लेकिन आप देखें कि स्टार्ट से ही अगर आप इस सूरत को देखें तो अहद की पाबंदी के साथ बात शुरू होती है कि अहद, कौन सा अहद, हर तरह का अहद भी मुराद होगा, लेकिन खास तौर पर वो अहद, वो मीसाक जो मुसलमानों ने, या जो भी एक ये दावा करते हैं कि हम ईमान लाए, वो अपने रब के साथ लेते हैं, तो उसका जिक्र है। और क्योंकि शरीयत जो है वो अब तकमील को पहुंच गई इस सूरत तक आते आते, तो यानी जितनी भी चीजें थी दरमियान में कि जो इबहाम पैदा करती कि इसका क्या हुक्म होगा, उसका क्या हुक्म होगा, वो सारी क्लियर हो गई। तो अब ये है कि अब मिसाक के जितने भी मुआहदे के पॉइंट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे क्लियर हो गए, जिसकी वजह से जो है वो अब मिसाक लिया जा रहा है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम इस सूरत की बाकायदा स्टडी का आगाज करेंगे इंशाल्लाह।